बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में पाकिस्तान की सियासी और अमेरिका और ईरान की जंग के बारे में मुख्तसर सा किस्सा सुनाएंगे नाज़रीन। लेकिन बदकिस्मती है, आज पाकिस्तान में साल कश्मीर मनाया जा रहा है। 2019 5 अगस्त को भारत ने ज़ालमाना इक़दाम करते हुए मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेलने के बाद लातदाद लोग और ख़वातीन को बेवा करके, बच्चे यतीम करके, जो जुल्म व सितम की दास्तान थी, उस पर कश्मीर का ख़ास स्पेशल स्टेटस 370 ख़त्म कर दिया, जिस पर आज पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से होने वाली इंसानी हकूक़ की पामाली और बुनियादी हकूक़ को सलब करके वहाँ वहशियाना तरीके से ताकत के और फ़ौज के बंदूक के ज़ोर पर मुल्क बारूद के जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका और ईरान जंग हर दूसरे दिन ख़तरनाक मोड़ पर आती है। फिर आज कहा जा रहा है कतर और दीगर ममालिक ने अमेरिका और सऊदी अरब ईरान के दरमियान सुलह बंदी की कोशिश कर दी है, लेकिन इस दौरान अमेरिका के सदर ने गुज़श्ता रात फिर धमकी दी कि ईरान बाज न आया, जबकि ईरान पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपनी मुल्क की हिफाजत का हक़ रखते हैं। अगर उनके सदर ईरान के मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अरग़ची और बाकर कालीबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान को ख़त्म करने की कोशिश की तो वो नक्शे से इसराइल को ख़त्म करा देगा। और दूसरा, उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक मशरिक़ वस्ता के लोगों को कहा है, ममालिक को कहा है कि अपनी सरज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को इस्तेमाल ना करने दे। जिन बेसिस से अमेरिका पर बारूद गिराया जाएगा उनको जवाब दिया जाएगा। बदकिस्मती ये है कि इस जंग में असल ये जंग तो ईरान और इसराइल की थी। इसराइल को अमेरिका ने निकाल लिया और कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक है जिसमें पाकिस्तान और दीगर ममालिक करार करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ही मौजू है, चाहे आप हुक्मरान वक़्त के दफातरों में देख लें, चाहे अदालतों में देख लें, चाहे चौराहों में देख लें, चाहे सिविल सोसाइटी में देख लें, वकला में देख लें, सहाफ़त में देख लें और इंसानियत को पामाली कर दें, इमरान खान। सब लोग कह रहे हैं मौजूदा हालात की, जो मुल्क को जिस गंभीर सूरत हाल से दो चार है, इसका एक ही हल है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार दिया जाए। इस दौरान स्पेशल यूनिट और सूबा बनाने की भी दास्तानें छोड़ी गई। आज इमरान खान को अडयाला जेल में कैद 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 3 साल। किसी भी सियासी लीडर 78 साल में किसी लीडर ने इतनी बहादुरी, हिम्मत और जवां मर्दी से जेल नहीं काटी जितनी इमरान ने काटी। और इस बात का एतराफ़ मौजूदा हुक्मरान खुद कहते हैं। कभी कहते थे कि इमरान खान फ़लाँ काम करता है, फ़लाँ काम करता है, वो 7 दिन नहीं। अब मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी ये कहने पर मजबूर हो गई है कि जेल काटना इमरान खान का ही काम है। इतनी हिम्मत दलेरी से कोई लीडर नहीं काट सका। और यहाँ तक कि इमरान खान ने जिस बहादुरी के साथ जेल काटी 5 अगस्त को, आज इमरान खान को अडयाला जेल में 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी बयान उनका गालबन दिसंबर में आया था, तो इमरान खान ने कहा था मुझसे डील मांगने वाले ये भूल जाएं कि मैं अवाम के एतमाद को धोखा दूं, पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन करूं। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अफजल सबसे पहले पाकिस्तान है। मैंने अपनी हुकूमत कुर्बान की, अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी थे, पर इन्होंने आर्टिकल 6 के मुर्तकब होने वालों ने मुझ पर सैकड़ों मुकदमत बना दिए और मुझसे ये कोई भी फेवर नहीं ले सकते। इमरान खान ने आखिरी ट्वीट में कहा था मैं हकीकी जद्दोजहद जारी रखूँगा, मैं हकीकी जद्दोजहद जेल में भी जारी रखूँगा, कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना नाज़रीन, 3 साल से इमरान खान की आवाम ने उसकी कोई ताज़ा आवाज़ सुनी, ना तकरीर सुनी, ना तस्वीर सुनी। इतने खौफजदा हैं कि एक शख्स जेल में बंद है, कैद तन्हाई में है, अदालतों में उसे पेश नहीं किया गया, ट्रायल में उसकी फुटेज नहीं बनने दी गई। कहीं उसकी एक झलक पर पाकिस्तानी अवाम बाहर निकल कर मौजूदा हुकूमत का क्रियाक्रम ना कर दें। क्रियाक्रम तो हिंदू की ज़ुबान है, लेकिन मौजूदा हुक्मरान का दिवालिया। उन्होंने कहा था, आखिरी ट्वीट में कहा था कि मुझे अगर मारा गया या मेरी बीवी को तो जिम्मेदारों का भी तयन कर दिया था। ना उसकी आवाज़ सुनी गई, ना उसका किसी ने चेहरा देखा। उन्होंने, इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया तो ये जंग आखिरी सांस तक जारी रखूँगा, चाहे पाकिस्तानी अवाम चले जाए। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इमरान खान अकेला रहने की बजाय जोग दर जोग लोग उसी इमरान खान के
حقیقی آزادی کے جمہوریت کے لیے اسی قافلے میں شامل ہوتے رہے، اور قافلہ اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان 2/3 میجورٹی آرام سے آنکھیں بند کر کر لے جائے گا۔ ناظرین، اس دوران ظلم کی یہ داستان ہے کہ سپریم کورٹ کو بار بار پی ٹی آئی اور عمران خان کی فیملی، علیمہ خان، عظمیٰ اور نون ریاضی کے جانے کے بعد بھی انہیں انصاف نہیں ملا، یہاں تک کہ بشرا بی بی کو 3 سال کی قید سنائی گئی تھی جو مکمل ہو گئی، ابھی تک ان کی مرکزی اپیل بھی نہیں سن سکے۔ آج پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جسے سہیل افریدی نے کہا کہ یہ سیمی فائنل ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور فائنل ہم شاید 14 اگست کو، ابھی اس میں مشاورت کر رہے ہیں، حتمی نہیں ہے، 14 اگست کو لانگ مارچ کریں گے، اور انہوں نے کہا آخری گولی میں کھاؤں گا، چاہے ڈیالہ جیل جائے، چاہے اسلام آباد جائے، اب عمران خان کی صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پیغام دیا ہے کہ ہم نے 3-4 سال سے جس فسادیت سے، جس ظلم سے، جس زیادتی سے، جس ناانصافی سے ہمارے رہنما اور کارکنوں گھروں میں زبردستی داخل ہو گیا، ان کی خواتین کو مارا پیٹا گیا، اراکین اسمبلی کو اغوا کیا گیا، انہیں تلاش گم شدہ کیا گیا، ان سے زبردستی ویڈیو بیان لیے، ٹیلی ویژن پہ بیان چلائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پرامن جد و جہد کی، کوشش جاری رکھی۔ ہم درجنوں مرتبہ سپریم کورٹ گئے، ہمیں وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا، ہم ہائی کورٹ گئے، ہمیں نہیں ملا، 2 درجن سے زیادہ سلمان اکرم راجہ پر ہے۔ اور علیمہ خان نے جس طرح خیبر پختونخوا میں نکل کے عوام نے ان کا استقبال کیا، لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہی بڑی جماعت ہے جس کا نام پاکستان پی ٹی آئی ہے، لیکن موجودہ حکمران اس کو مائنس کرتے کرتے خود گمراہی کے کٹھے ہے۔ ناظرین، اس آج جو انہوں نے احتجاجی کال دی ہے، پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب پی ٹی آئی کے لوگ اس کے بارے میں کوئی رول ادا نہیں کر سکے۔ انہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ ان کے عمران خان کے نام سے ووٹ لیے، کم سے کم پرامن احتجاج تو کریں، 200 300 اکٹھے ہو کے۔ لیکن پشاور کے جلسے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے قافلے موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں وہ اعلان کریں گے کہ اٹھو، اور شاید اگست میں یا ستمبر میں لانگ مارچ کا فائنل کال دیں گے، اور پی ٹی آئی کی قیادت ہو جنید اکبر خان، انہوں نے کہا اب ہم جو باہر نکلیں گے تو یہاں ہماری لاشیں آئیں گی، یہاں عمران خان رہا ہوگا، ہم صرف چاہتے ہیں عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے، بشرا بی بی کو آزاد کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لوگ پنجاب میں جس جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس گھروں میں کریک ڈاؤن کرتی ہے، گھروں کو توڑ پھوڑ کرتی ہے، چھاپے مارتی ہے، یہاں تک کہ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، بشرا بی بی، عمران خان کو جیل میں جس طرح بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل امنسٹی نے بھی کل عمران خان کے اس پر احتجاج کیا تھا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا اور فیل ٹرائل کا چانس نہ دینا پاکستان حکومت کی جابرانہ پالیسی ہے۔ ناظرین، اس بیان پر انٹرنیشنل امنسٹی سے حکومت کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی۔ کیا آج کے جلسے میں ہو سکتا ہے جب یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں تو سہیل افریدی فائنل کال دے چکا ہو ستمبر کی یا دسمبر کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ آل پارٹی کانفرنس بنائے، صوبوں کے نام پر اس ملک کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے صوبوں کی چھدنی چھوڑی جا رہی ہے، محمود خان اچکزئی کو تمام اپوزیشن جماعتوں کو اجلاس بلا کر تحریک چلانی چاہیے، ورنہ یہ کام جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کرے گی اور آخری رکھے گی۔ ناظرین، اس موقع پر صرف مولانا فضل الرحمان ہی باہر ہیں، باقی تو اقتدار میں ہیں یا آل پارٹی طریقے تحفظ آئین پاکستان میں محمود خان اچکزئی کے ساتھ سابق گورنر عمر نواز کھوکھر، شاہد حقان عباسی بھی ایک ہیں۔ اب انہیں ایک حکمت عملی بنانا ہوگی۔ کل عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تری ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو وہاں انصاف ملتا ہے یا اس کے جب سزا سنانی تھی تو 8-8 10-10 گھنٹے کی سماعت ڈیلی ہوتی تھی، اور عمران خان کی ایک ہی کوشش ہوتی تھی تصویر اور آواز نہ آئے۔ اب عمران خان کو انصاف ملے گا۔ عمران خان کو انصاف صرف ملے گا جب پنجاب، سندھ اور کے پی کے اور چاروں صوبے بیک وقت باہر نکلے۔ ہاں، انہیں گرفتاریاں بھی ہوں گی، معمولی سے دفعات پہ 302 انسداد دہشت گردی کے مقدمات بھی ہوں گے۔ جتنی دہشت گردی کے مقدمات اس وقت پاکستان پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے ہیں، اتنے تو دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوئے۔ ہزاروں آپریشن دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے کیے۔
لیکن عمران خان اب سپریم کورٹ اور 28ویں اور 26ویں ترمیم کے 27ویں ترمیم کے بعد نہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایک خبر آپ کو کنفرم کرتا چلاؤں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ یاد رکھے اسپیشل یونٹ یہاں صوبے بننے ہی بننے ہیں، آپ آرام سے کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور بنائے گا۔ جس پر نون لیگ کے سربراہ محترم نواز شریف صاحب نے پارٹی کو کہہ دیا محسن نقوی وزیر داخلہ کے بارے میں بیان نہ دے۔ یہ کنفرم ہے کہ اسپیشل یونٹ بنانے کا پیپلز پارٹی اور ہاں پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہم کراچی میں مزید صوبے نہیں بننے دیں گے، چاہے کوئی جتنی مرضی طاقت استعمال کرنی ہے کر لے۔ پہلے نہروں کے معاملے میں پیپلز پارٹی نے سٹینڈ لیا تھا، لیکن نون لیگ اب کسی سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ فارم 47 جعلی کے فارم ان کے پیچھا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ بات اہم اسلام آباد اور پنڈی کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنانے اور اسپیشل یونٹ بنانے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، NFC ایوارڈ دوبارہ وفاق کے پاس جائے گا، اور یہ پیغام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دیا گیا ہے۔ شاید اسی لیے پیپلز پارٹی کے صدر نثار کھوڑوں نے محسن نقوی صاحب کے اس بیان دینے پر صوبے اور اسپیشل یونٹ بنانے پر ریزائن کا کیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی آپ نے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں دیکھی۔ الیکشن میں عوام نے ووٹ تو نہیں دیا، ٹرن آؤٹ صرف 10% رہا، لیکن 50% کر دیا گیا، اور پہلے اسی نورا کشتی کے ساتھ گلگت بلتستان کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، اور پھر کشمیر میں نون لیگ کو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا۔ یہ پہلے سے طے تھا، صرف عوام کی توجہ اٹھانی تھی کہ ملک میں ہونے والے پیٹرول کی قیمت میں طوفانی اضافے، بے روزگاری، لا قانونیت، جبر پر نظر نہ آئے۔ ہر تیسرے دن طاقتور حلقے کوئی نہ کوئی ایسا ایشو بنا دیتے ہیں جو عوام کے اصل ایشو یعنی کہ بے روزگاری، مہنگائی، تعلیم کی سہولتیں نہ ہونا، صحت کی سہولتیں نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونے سے توجہ اٹھا کر غیر ضروری گفتگو میں میڈیا کرتا رہے، اور میڈیا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ نہ اپنی مرضی کی خبر چلا سکتے ہیں، نہ حقائق بتا سکتے ہیں، حالانکہ میڈیا کا کام تھا سچ دینا۔ دوسری طرف ناظرین آج عمران خان کے 3 سال کے بعد پورے پاکستان میں احتجاجی کال دی گئی ہے۔ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کتنے لوگ نکلے۔ ہاں پشاور میں بڑے گل۔ دوسری طرف عمران خان کے بڑے بیٹے قاسم خان کا انٹرویو نے بھی موجودہ دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے، جس پر موجودہ حکمران میں پریشانی ہے کہ GSP سٹیٹس کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ قاسم خان نے عمران خان کے بیٹے نے کہا ہے کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت امیدیں تھیں، کیونکہ وہ عمران خان کے دوست، اچھے دوست تھے۔ قاسم خان عمران خان کے صاحبزادے کہتے ہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے امید تھی، ہمیں وہاں کے لوگوں نے کہا تھا، پاکستانیوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور مقدمات کے پہاڑ جھوٹے بنائے جا رہے ہیں، میں آؤں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دوست تھے، لیکن پاکستان کے کرمنل مافیا نے، حکمران نے، جن کے نزدیک عزت، قانون اور اپنی خودداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قاسم خان کہتے ہیں انہوں نے ٹرمپ کو نوبل انعام، کرپٹو کرنسی اور پاکستان کی قدرتی معدنیات کی رشوت دی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے رشوت دی، ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے قدرتی معدنیات کی رشوت دی، وہ بھی خاموش ہو گئے، اور دنیا کے نامور کرکٹر، دنیا بھر کے پاکستان کے نہیں نامور کرکٹرز، چیدہ سیاستدانوں کے علاوہ دنیا میں آواز کوئی بلند نہیں کرتا، جبکہ پوری دنیا میں عمران خان کی بے گناہی کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اور الیکشن چوری کے ثبوت آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم سے کوئی عمران خان کا پوچھتا ہے یا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے، لیکن ایک دفعہ پوچھنے کے بعد آگے بات نہیں بڑھائی جاتی۔ ایک طرف تسلیم کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیا جا رہا ہے، 3 سال اور 8 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہے۔ انہیں سمجھتا ہے کہ دنیا کے کسی لیڈر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ان کے کرمنلز، مافیا حکمران سے نجات دلانا دنیا کے لیے اچھا ہوگا، ایک اچھا سٹیپ ہوگا۔ انٹرویو انہوں نے اس کا باقاعدہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری قاسم، ان کے بیٹے نے کہا کہ ہماری عمران خان سے مارچ میں عید پر بات ہوئی تو جیسے ہی اس کے بیٹوں نے کہا ہم نے عمران خان سے جیل سے نکلنے کے طریقے پر بات شروع کی تو فوری طور پر ہماری لائن کاٹ دی گئی اور لائن کٹ گئی، چلتا ٹیلی فون خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی سن رہا تھا۔
کوئی دیکھ رہا تھا کہ عمران خان اپنے صاحبزادے بیٹوں سے بات کیا کرتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے کہ عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بات نہیں کرنی دی جاتی, اپنی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, اپنی بیوی سے ایک ہی جیل میں رہ کے جو حکومت کی جب مرضی ہوتی ہے ملاقات کراتی ہے, اور 8 مہینے سے ان کی فیملی اور ذاتی معالجین سے چیک اپ نہ کرانا ان کی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. ان کے بیٹے نے کہا کہ جیل سے نکلنے کا طریقے پر بات شروع کی تو ہمارا رابطہ کاٹ دیا گیا. ہمیں سیکورٹی اہلکار کے واٹس ایپ سے کال کروائی گئی تھی. جب ہم نے عمران خان کی جیل میں تکالیف اور قوم کو بتائی تو انہوں نے جب ہم نے عمران خان کو تکلیفوں کو جیل کو عوام کو بتائی تو انہوں نے بدلے میں عمران خان سے بات کروانا ہی بند کر دی. ہمیں اب عمران خان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان کو صبح 3 یا 4 بجے کال کریں, پھر انتظار کراؤ کی بات نہیں کروائی جاتی, پھر انتظار کرو اور بات ہی نہیں کرائی جاتی. ایک باپ سے بیٹوں کی بات نہ کرانا کس قانون میں؟ انہوں نے لکھا کہ عمران خان نے قاسم خان نے کہا کہ مجھے واضح انداز میں کہا تھا کہ تم میں کرکٹر بننے کی لگن نہیں ہے, اس لیے تم کرکٹر نہیں بن سکتے. میں کرکٹر نہیں بن سکتا, سیاست میں آنا نہیں چاہتا. قاسم خان کا انٹرویو نے ناظرین. دوسری طرف کل عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں قید تنہائی میں ہے. دیکھتے ہیں کہ جیل کا عملہ فوری طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل اور ہوم سیکرٹری کو طلب کر کے قید تنہائی میں جس کی سزا ہی نہیں ہے اس پر کوئی سزا دیتے ہیں یا اس بات کو آگے تاریخ پہ ڈال دیتے ہیں. تاریخ سلطان رائی کا محور ڈالا تھا جج صاحب بہادر تاریخ ظلم 24 گھنٹے تھے, انصاف 2 گھنٹے بھی نہیں. کادا انصاف ہے. ناظرین دوسری طرف آج کے پشاور کے جلسے میں کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور دیگر قائدین, محمود خان اچکزئی نے بھی کہا ہے کہ اب بہت ہو گئی, انف از انف. ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف بار بار مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, لہذا ہمارے پاس اب عوام میں جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پی ٹی آئی تنظیمی سطح پر صوبوں شہروں اور تحصیلوں میں مضبوط کرے. اب میدان میں دمادم مست قلندر ہوگا اور فائنل راؤنڈ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 5 اگست کو, ناظرین آج اندازہ کریں اس ملک میں ظلم کی انتہا. انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 5 اگست کو مینار پاکستان جلسہ کرنے کی درخواست پر آج 5 اگست کو سماعت ہوئی, اور آج 5 اگست گزر رہا ہے جب عمران خان کو 3 سال ہو جائے. عدالت نے سرکاری وکیل کو آج ڈپٹی کمشنر سے فوری ہدایت لے کے عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم کیا. انصاف اتنی تاخیر و سست روی سے کہ 5 تاریخ کو جلسہ کرنا چاہتے تھے, 5 گزر گئی اور 15 دن ان کی باری نہیں آئی. ڈپٹی کمشنر اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہراتا رہا جیسے اس کے سامنے اس کی کوئی رعایا اور بادشاہ ہے. ناظرین ڈی سی صاحب سے عدالت نے کہا ڈی سی صاحب سے پوچھے کہ کیا مینار پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں. عدالت نے درخواست پر کارروائی کچھ دیر تک ملتوی کر دی. جسٹس مرزا وقاص رؤف نے پی ٹی آئی رہنما میاں عثمان اکرم کی مینار پاکستان جلسے کی اجازت پر درخواست کی. ناظرین آج کا ہونے والا احتجاج بتائے گا کہ پاکستان پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنما موومنٹ میں ہے. موجودہ حکمران کے بارے میں یہی ہے, انہیں میسیج دے دی گیا صوبے یا اسپیشل یونٹ بنیں گے. اس پر پیپلز پارٹی سٹینڈ لیا اور نون لیگ لیٹ چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صوبے بنانے والے یا اسپیشل یونٹ بنانے والے کب تک اس پر عمل درآمد کراتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.